बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज इमरान खान साहब तख्तबाई आए थे ज़िला मर्दान और वहाँ पे एक बड़े जलसे से खिताब किया। यहाँ पे चूँकि इतवार के दिन 3 खैबर पख्तूनख्वा के हलके हैं जहाँ पे इलेक्शन होने हैं और इन तीनों हलकों से इमरान खान खुद ही इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इन 3 हलकों का इंतखाब PDM ने क्यों किया था? सबसे पहली बात तो ये है कि हम अगर थोड़ा सा 2018 के इलेक्शन के नताइज का अगर जायज़ा ले, क्योंकि इन तीनों हलकों से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए थे और अभी उनके जो रेजिग्नेशन थे उसको एक्सेप्ट करके यहाँ पे ये इंतखाबात मुनक्किद कराए जा रहे हैं। इन 3 हलकों में एक जो मर्दान का हलका है जहाँ पे आज इमरान खान ने जलसा किया, तो यहाँ से अली मोहम्मद खान कामयाब हुए थे जिस तख्तबाई का हलका है और यहाँ से उन्होंने 2018 के इलेक्शन में तकरीबन 58,652 वोट हासिल किए थे। इसी तरह दूसरे नंबर पे मौलाना कासिम है जिनका ताल्लुक JUI से है और अभी इमरान खान साहब के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने 56,587 वोट हासिल किए थे, लेकिन अभी चूंकि PDM के प्लेटफॉर्म से वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो PDM की तमाम जमातों को अगर इकट्ठा कर ले और उनके 2018 के अंदर जो उन्होंने इस हल्के से वोट लिए थे वो तकरीबन 1,34,030 वोट उन्होंने हासिल किए थे। JUI, ANP, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। एक तो MMA की उस वक्त MMA के प्लेटफॉर्म से JUI ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और इसमें तकरीबन 20,000 जो वोट है वो जमात इस्लामी के थे। तो जमात इस्लामी की 20,000 वोट अगर इनसे आप निकाल ले तो ये तकरीबन इनके बच जाएंगे 36,000। और फिर भी यहाँ पे चूंकि ANP, पीपल्स पार्टी, JUI वगैरह ये सारे अगर मिल भी जाए तो इनके तकरीबन बन जाएंगे 1,14,000 के करीब। तो इनका ख्याल ये था कि ये नशस्त हम बड़ी आसानी के साथ जीत जाएंगे। लेकिन आज जो जलसा हुआ, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आप तस्वीर भी देख ले। कल PDM का एक जलसा हुआ था जिसमें मौलाना फजलुर रहमान खुद भी आई थी, ANP की क़ियादत भी थी, पीपल्स पार्टी की भी थी, बाकी जो PDM के लोग थे वो भी उसका हिस्सा थे और उसके तमाम जो तहसील नाज़िमीन थे वो भी उसका हिस्सा थे। और ये आप देख सकते हैं ये PDM के कल का जलसे के मनाजिर है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दूसरी साइड पे आज इमरान खान साहब ने जलसा किया। ये इमरान खान साहब के जलसे के मनाजिर है। अभी दोनों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हल्का PDM ने जिस नियत के साथ ये डिसाइड किया था, तो इन दोनों जलसों से आप बड़ी आसानी के साथ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतवार के दिन क्या नताइज आने वाले हैं। यहाँ पे चूँकि ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद जो महंगाई जिस तरह बढ़ी और जो बदतरीन सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बन गई, तो उसकी वजह से यहाँ पे मौलाना साहब, ANP और पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक था, जो न्यूट्रल वोट उनके पास था, वो उनसे चला गया इमरान खान की तरफ। इसी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इनके लिए इस नशस्त को जीतना। दूसरा 4 सदे का NA-24 वहाँ से भी PTI का उम्मीदवार कामयाब हुआ था 2018 में, फजल मोहम्मद खान, और उसने तकरीबन 83,596 वोट हासिल किए थे। और उनके मुकाबले में असफंदियार वली खान जो ANP के सरबराह है, उन्होंने तकरीबन कुछ 60,000 राउंड अबाउट वोट हासिल किए थे। इसी तरह वहाँ पे पीपल्स पार्टी के 10,000, JUI के 38,000 और ये सब PDM के मिला के वहाँ पे 1,08,000 वोट बन जाते हैं। और इसी सोच के साथ उन्होंने उसी हल्के से इस्तीफा मंजूर किया कि ये वो बड़े आसानी के साथ जीत जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आज PDM का वहाँ पे जलसा था और उसमें आफ्ताब शेरपाव भी आए थे, ANP के एमल वली भी थे, मौलाना फजलुर रहमान भी थे। और इस जलसे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे उनका किस तरह का जलसा रहा। उनसे चंद दिन पहले इमरान खान ने एक जलसा किया था, उसके मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि इमरान खान ने 4 सदर के अंदर किस किस्म का जलसा किया था।
پھر چلتے ہیں پشاور کی طرف. پشاور NA31 پہ وہاں سے PTI کے امیدوار 2018 میں 87,975 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے تھے. ANP کے امیدوار نے 42,000 ووٹ، پیپلز پارٹی کے 7,500، MMA کے 11,600 اور PMLN نے 3,000 ووٹ حاصل کیے تھے. یہ سب ملا کر وہاں پہ ان کے ووٹ بن جاتے ہیں 64,000. اور PTI کے امیدوار نے وہاں پہ 2018 میں 84,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے. لیکن ان کا سوچ یہ تھا کہ وہاں سے ہم غلام احمد بلور کو الیکشن میں لے کر آئیں گے اور وہ عمران خان کے مقابلے، کیونکہ اس وقت جب ان لوگوں نے ان کینڈیڈیٹ کا انتخاب کیا تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان خود ہی الیکشن کے لیے آ رہے ہیں. تو یہاں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ الیکشن کی کیا نتائج آنے والے ہیں. اور میرے خیال میں یہ تینوں حلقے عمران خان بڑی آسانی کے ساتھ جیت جائیں گے، کیونکہ عمران خان کے مقابلے اگر وہ خود الیکشن میں نہ ہوتے اور ان کے ادر کینڈیڈیٹس ہوتے تو پھر سخت مقابلے کی توقع یہاں پہ تھی. لیکن چونکہ عمران خان کی شخصیت کچھ ایسی ہے کہ جتنے بھی عام لوگ ہیں، ایک تو نوجوان بہت زیادہ ان کو ووٹ دینے کے لیے جائیں گے، اور دوسرے جو عام لوگ ہیں وہ جو موجودہ صورتحال کی وجہ سے جو کچھ پاکستان کے اندر چل رہا ہے اس کی وجہ سے وہ عمران خان کو ووٹ دیں گے، اور عمران خان ان تینوں حلقوں سے بڑی آسانی کے ساتھ جیت جائیں گے. آج کے جلسے میں عمران خان نے سوات کی صورتحال کے حوالے سے بات کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ سوات کی صورتحال وہاں پہ افغانستان سے جو ملیٹنٹس واپس آ گئے ہیں، اور سوات کے اندر اور دیر کے اندر لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں ریزسٹنس دکھایا اور احتجاج بھی کیا. آج عمران خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے مرکزی حکومت سے کئی مرتبہ کہا ہے پچھلے 2 مہینوں کے دوران کہ سوات کے اندر جو لوگ واپس آ گئے ہیں، چونکہ بارڈرز کے کنٹرول آپ کے پاس ہے، مرکزی حکومت کے پاس ہے، آپ لوگوں نے ان کو آنے کیوں دیا؟ اور جب آنے دیا تو یہ لوگ یہاں پہ حالات خراب کریں گے، اسی وجہ سے آپ ایکشن لے. لیکن مرکزی حکومت نے خاموشی اختیار کر لی، اور عمران خان نے یہ کہا کہ اگر مرکزی حکومت نہیں کر سکتے، اس نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو یہاں سے ہدایت جاری کر دی کہ آپ مرکز کے ساتھ بات کریں کہ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر وہ پروونشل گورنمنٹ کو اجازت دے تاکہ پروونشل گورنمنٹ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے. تو آج ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ خیبر پختونخوا حکومت نے مرکزی حکومت سے بار بار کہا ہے، لیکن مرکزی حکومت نے جان بوجھ کر، جو PDM کی حکومت ہے انہوں نے جان بوجھ کر اس پہ خاموشی اختیار کر لی تھی بقول عمران خان کی، تاکہ یہاں پہ حالات خراب ہو جائے اور وہ PTI کو پہ الزام عائد کر سکے کہ یہاں پہ حالات پہ تحریک انصاف کی وجہ سے خراب ہوئے. تو آج عمران خان نے کلیئر کٹ یہ بات کہی ہے کہ مرکزی حکومت نے جو خاموشی اختیار کی، اور انہوں نے ایک بڑا جو ویلٹ سوال اس نے اٹھایا کہ بارڈر سرحدات کی جو کنٹرول ہے وہ مرکز کے پاس ہی ہے. اور یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے کہ جو بارڈرز ہے وہاں پہ چونکہ آرمی ہے، FC ہے، اور یہ مرکزی حکومت کے انڈر ہی ہے. تو پھر افغانستان سے لوگ کیسے آ گئے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے کہ افغانستان سے لوگ کیسے واپس آ گئے، اور اس کا جواب قوم کو دینا پڑے گا کہ افغانستان سے لوگ کس طرح بارڈر کراس کر کے، کہ وہاں پہ آپ لوگوں نے فینسنگ بھی کر دی ہے، اور یہ دعویٰ آلریڈی کر چکے ہیں کہ افغانستان سے ابھی لوگ واپس نہیں آ سکتے. تو اس فینسنگ کو کس طرح کراس کر کے یہ لوگ پاکستان کے اندر داخل ہوئے اور یہاں پہ سوات اور دیر میں پہنچ گئے، اور قبائلی علاقوں کے اندر پہنچ گئے، جہاں پہ آئے روز ہماری فوجی جوانوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور وہ شہید ہو رہی ہے. اس امن کے لیے 80,000 سویلین اور ہماری فوجی جوانوں نے قربانیاں دی تھی. بڑی مشکل سے اس امن کو حاصل کیا گیا تھا، اور اس امن کو ایک بار پھر کس کے غیر ذمہ داری کی وجہ سے یہ امن دوبارہ خراب ہوا؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے اس علاقے کے لوگوں کا، اور ان لوگوں کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اس کے اندر ایک اور بھی بڑا بنیادی سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ شاید آپ لوگوں نے خیبر ٹی وی پہ سوات سے تعلق رکھنے والے ایک تحریک انصاف کے MPA ہیں، اور اس کے انہوں نے انٹرویو دی 1-2 دن پہلے کی بات ہے، اور انہوں نے ایک بات بڑی کلیئر کہہ دی ہے کہ ہم تو مرکزی حکومت کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ سوات کی حالت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے.
ANP سوات کی حالت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, PMLN اور پیپلز پارٹی سوات کی حالت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر سوات کے لوگ خود بندوق اٹھائیں گے اور خود ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے اور ان لوگوں کو وہاں پہ زمین میں دفن کریں گے. اور یہ حکومت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سیم صورتحال دیر کے اندر بھی ہے. اگر وہاں پہ حکومت نے ان لوگوں کا خاتمہ نہ کیا تو جو مقامی لوگ ہیں وہ بندوق اٹھا کر خود ان لوگوں کے ساتھ لڑیں گے اور ان کے لیے ان کا خاتمہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک بات یاد رکھے کہ چونکہ جو مقامی لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کہاں پہ ہیں, کہاں سے آئے ہیں, ان کے ٹھکانے کدھر ہیں, لہٰذا ان کے ٹھکانے ان کے لیے ختم کرنا بالکل مشکل کام نہیں ہے. لیکن ابھی تک چونکہ سیکیورٹی ادارے ان کو اجازت نہیں دے رہی اور اسی وجہ سے وہ ان کا خاتمہ نہیں کر سکتے. لیکن جس دن سیکیورٹی اداروں نے عوام کو اجازت دی تو ان لوگوں کو ودن آورز, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ودن 48 آورز, 2 دنوں کے اندر ان لوگوں کا خاتمہ کیا جائے گا. یہ بالکل مقامی لوگوں کے لیے مشکل کام نہیں, کیونکہ میرا خود اپنا تعلق اس علاقے سے ہے. میں دیر سے بلانگ کرتا ہوں اور مجھے پتہ ہے دیر کی صورتحال اور دیر کے لوگوں کے حوالے سے کہ دیر کے لوگ اگر ایک مرتبہ وہ اپنے اسی انداز میں آئے جو ان کے روایت ہے کہ وہ مہمان نواز بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن جب آپ ان کے ساتھ دشمنی کریں گے تو پھر وہ کہاں تک جا سکتے ہیں, ان چیزوں کا مجھے علم ہے. اور اسی وجہ سے ابھی تک تو انہوں نے صرف احتجاجی مظاہرے کی, حکومت کی توجہ اس طرف مبذول کرائی. لیکن جو میں رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہا تھا کہ یہ پروونشل گورنمنٹ جب ہمیں کہے تو ہم کارروائی کریں گے, تو بھائی آج تو عمران خان نے کلیئر کر دیا کہ پروونشل گورنمنٹ 2 ماہ سے مسلسل کہہ رہی ہے ان کو, لیکن مرکزی حکومت ایکشن نہیں لے رہا. اسی وجہ سے مرکزی حکومت کو ایکشن لینا پڑا. وادی صاحب کے حوالے سے بات کریں گے, جو آج ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ ان کو رات کو گرفتار کرنے کے بعد ان پہ نہ صرف تشدد ہوا بلکہ ان کو برہنہ کیا گیا. اور عمران خان صاحب نے آج اپنے سپیچ کے اندر بھی کہا, انہوں نے کیا کہا یہ آپ بھی سن لیں. دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوں گے اور جو اعظم سواتی سے کیا اس سے پہلے جو کسٹوڈیل ٹارچر بند کر کے تشدد کیا اس سے پہلے شہباز گل پہ اور پھر صحافیوں پہ, میں سارے اداروں کو آج کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تشدد کر کے آپ اپنی عزت کروا لیں گے, غلط فہمی میں نہ رہیں. عزت اللہ دینے والا ہے. آپ مار کے تشدد کر کے ظلم کر کے آج تک دنیا کی تاریخ میں کسی ظالم کو عزت نہیں ملی. لوگ نفرت کرتے ہیں جب جو ظلم کرتا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی رائے روک لیں گے اور اس طرح کے تشدد کر کے جب سارے چوروں کو چھوڑا جا رہا ہے, شہباز شریف جیسے ڈاکو اور اس کے بیٹے کو بری کیا گیا FIR کیسز سے, جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو شرم آنی چاہیے. آپ ملک کے غدار ہیں, آپ ملک سے غداری کر رہے ہیں. یہ تھے جناب عمران خان صاحب, اور یہ یقینی طور پہ دیکھیں وہ ایک سینٹ آف پاکستان کے رکن ہیں. اور آپ باہر دنیا کے اندر دیکھ لیں, آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی بھی منتخب نمائندے کے ساتھ کسی بھی دنیا کے اندر اس قسم کا سلوک کسی نے کیا ہو. اور یہ میرے خیال میں بہت زیادہ تشویشناک بات ہے اور بہت زیادہ خطرناک بات ہے. جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا, اس سے پہلے صحافیوں کے ساتھ کیا, پھر جو الیگیشنز شہباز گل کے حوالے سے سامنے آئے, یہ جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر یہ بالکل بہتر نہیں ہے. اور یہ پاکستان کی حالت کس طرف لے کر جا رہے ہیں یہ لوگ. مطلب اگر آپ اس قسم کے تشدد کرتے ہیں تو یہ آپ یاد رکھیں کہ آپ عوام کے اندر مزید غم و غصہ پیدا کر رہے ہیں, اور اس قسم کی صورتحال کی وجہ سے ملک کے حالات مزید خراب ہو جائیں گے. اسی وجہ سے اس کو سیریس لینا پڑے گا اور اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو نوٹس لینا پڑے گا. سینٹ کے ایک رکن کے ساتھ اس قسم کا
जो सूरत हाल अगर सामने आया, जो उन्होंने बताया, इसका अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं लिया तो मेरे ख्याल में इसके जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से हम सब रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका सो मोटो ले और ये जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं इन सब की तहकीकात की जाए, इन सब को बुलाया जाए और ये पता करे कि ये जो तशद्दुद था ये किसके कहने पे हुआ है, किसने किया है और क्यों किया गया है, और फिर उन लोगों के खिलाफ सख्त तरीन किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।